बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ कॉल्स का होता है। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने होता है। आप किसी भी मसले पे, वो मजहबी हो, ज़ाती हो, जैसा भी हो, उसको शेयर कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हत्तुल इम्कान, मैं ये नहीं कह सकता, अपने लिए कम से कम नहीं कह सकता कि हम सही जवाब देंगे, मैं सही जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपको ये पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं पूरे इल्म और पूरे ईमान के ज़ोर पे आपको सच्ची बात कहूँगा। हो सकता है उसमें से बहुत सी बातें जो हैं वो तल्ख भी कभी होती हैं, तो उसको बड़ा समझ के आप दरगुजर भी किया करें और इस बात को अल्लाह की बरकत भी समझा करें कि इस दुनिया में कोई बड़ा आपको कुछ कहने वाला है। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, इनके साथ जो जिक्र करूँगा उस पर मुझे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर याद आते हैं, उस्ताद मोहतरम है हमारे। तो मैं हमेशा सोचता हूँ, मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि किसी को भी जज करना है ना, अगर आपने एज अ स्कॉलर, तो उसको यूँ जज करें कि इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर किसी ने कुछ एक दिन का भी कंट्रीब्यूट किया है तो बड़ा हिस्सा है उसका, बहुत हिस्सा है। तो मैं हमेशा अहमद रफ़ीक अख्तर को 100 इख्तलाफात, उस्ताद है ना, बाप की जगह, 100 इख्तलाफात के साथ, वाले से भी इख्तलाफ होते हैं आपके, और लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। हमने तो हर प्रोफेसर साहब के पेट पे चढ़ के उनके साथ बहसें की हुई हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना, जिसको मैं कंट्रीब्यूशन समझता हूँ, वो पता क्या है? 2 कंट्रीब्यूशंस हैं। एक तो ज़िमनी सी है, वो ज़िमनी कंट्रीब्यूशन ये है कि जो उनके पास जाता है ना, वो चाहे मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, जो भी हो, उसके हाथ में तस्बीह आपको नज़र आने लग जाती है। तस्बीह हाथ में पकड़ा देते हैं वो, और वो कहते हैं कि तस्बीह पकड़ो। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे लगता है एक जुमला है, और वो जुमला पता है क्या है? अल्लाह इज़ द टॉप प्रायोरिटी। सुभान अल्लाह इज़ द टॉप प्रायोरिटी। अल्लाह तरजीह अव्वल है। क्योंकि लोगों ने पूछा कि प्रोफेसर साहब अल्लाह कैसे मिलेगा, उन्होंने कहा तरजीह अव्वल है। अल्लाह सेकंड चॉइस पे नहीं आ सकता, अल्लाह आपकी सेकंड प्रायोरिटी नहीं हो सकता। ये इतना ज़ालिमाना जुमला है कि मेरे ख्याल से मैं शायद 30 साल से या इससे भी ज़्यादा से प्रोफेसर साहब को जानता हूँ। इससे ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा पाकीज़ा, इससे ज़्यादा तौहीद पसंद जुमला जो है मैंने आज तक किसी से नहीं सुना। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से दे। और हमारे करतूत ऐसे हैं, मैं बड़े अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ और माफ़ी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, हनीफ़ कुरैशी से बड़ा आशिक रसूल, तौहीद पसंद, आशिक अहले बैत कम ही होंगे लोग। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी, वो ज़िक्र तस्करा करते हुए उसके मुँह से बाप और बेटा दोनों सहाबियों के नाम उल्टे निकल गए। लोगों ने फतवे लगाने शुरू कर दी। उसने एक दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा नहीं, सैकड़ों दफ़ा कहा कि भाई वो मेरे मुंह से जोश खताबत में निकल गया। तो जो जोश खताबत में निकल जाए बात, इस पर पकड़ नहीं, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्योंकि जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम उनको रोक रहे हैं, और ये इंतहाई नाक़िस बात है। तारिक भाई, सबसे पहले तो ये आपने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, क्यों पकड़ी हुई है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज मुझे यहाँ आना इस एतबार से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक तो ये ज़िक्र के उन्वान के तहत और ज़िक्र से वाबस्ता जो है ये मजलिस है, और दूसरी बात ये कि आज निस्बतन ज़रा हम दिल की बात ज़रा ज़्यादा खुल के आपके साथ कर सकें। और वो जो जिसे बहुत ज़्यादा हम कायदे ज़ाब्ते में रख के बात किया करते हैं, आज ज़रा उस पर रुखसत होगा, आज उससे थोड़ा सा बिल एहतमाम परहेज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे सामीन और नाजरीन, उनकी जिस तरह उनकी समातें और उनकी बसारतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसी तरह हमारी बात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके दिल भी हमारे इस ज़िक्र के साथ, इस खैर के साथ जुड़ना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला आपकी और आपकी टीम की तौफीकात में हर आन बरकतें अता फरमाए। कोई एक लम्हा भी किसी की ज़िंदगी में रोशनी का ज़रिया बन जाए तो मैं समझता हूँ सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाया करती है। और ये हकीकत में ये जो खैर है ना, ये असल में एक चराग है। मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे कि हर खैर की बात जो है ना, वो उसे इस तरह तसव्वुर करें जैसे अंधेरी रात का एक चराग है। और आपने जब भी आपने कोई काम करना है, कोई बात सोचनी है, तो अपने जहन में फ़ौरन जो है ना अपनी कब्र का तसव्वुर करना है कि वो कितनी तंग और तारीक जगह है और वहाँ पर रोशनी का कोई बाहर से ज़रिया नहीं है।
سارا سورس جو ہے وہ آپ کا یہاں سے وہ خیر کا جلایا ہوا چراغ ہے جس نے وہاں اس وحشت کو کم کرنا ہے اور اس روشنی کو جو ہے نا آپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنانا ہے. بس یہاں ہر عمل کو یوں کرنا ہے کہ وہ عمل اس اندھیرے میں بڑھنے کا ذریعہ بن رہا ہے یا اس اندھیرے کو کم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. آپ کا عمل اس انداز میں ہونا چاہیے کہ آپ کا جو خیر کا عمل ہے, جو آپ کی اس زندگی کو روشن کرنے والا عمل ہے, بس اسے اختیار کر لینا ہے. اور وہ کہا کرتے تھے باہر سے کوئی روشنی نہیں آنی. آپ کسی ایک درویش فقیر, گمنام فقیر کی قبر میں اترتے ہوئے منظر کو اپنے ذہن میں لائیں اور ایک بادشاہ کو قبر کے اندر اترتے ہوئے اس کو دیکھیں. ہمارے ایک بہت ہی بہترین استادوں جیسے دوست جو ہیں, پروفیسر ڈاکٹر ہیں, کارڈیالوجسٹ تھے, تو وہ شاہ فہد جو تھے ان کے کنسلٹنٹ تھے, اور ان کا مقام اور منصب یہ تھا کہ انہیں جب کبھی تکلیف ہوتی تو پاکستان سے خصوصی طیارے کے ذریعے ان کو بلوایا جاتا اور وہ اس ٹیم کو ہیڈ کرتے تھے. کئی برس تک وہ ان کے معالج رہے اور ان کو کئی دفعہ بڑی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکالنے کا ذریعہ بنایا. تو جب شاہ فہد کا انتقال ہوا اور وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ, ہاں جی, دا کنگ شاہ فہد, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس سارے پروسیس میں اتنی قربت اور اس کے بعد کیا سیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے 2 باتیں سیکھی. ایک تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ اتنے سارے دنیا کے بہترین وسائل, اتنے بہترین اسباب, اتنا بہترین شعور, ویژن ہونا کہ ابھی اور کیا ہو سکتا ہے, اس میں پاسبلٹیز کیا ہیں, امکانات کی اتنی خوبصورت دنیا ان کے ارد گرد آباد تھی, شاہ فہد کے ارد گرد آباد تھی, وسائل کی اتنی بہترین دنیا ان کے ارد گرد آباد تھی, اور اخلاص کی کہ ظاہر ہے جو ان کے معالج تھے وہ بھی بہترین کوشش کر رہے تھے کہ ان کو. انہوں نے کہا میں نے پہلا تو یہ سبق سیکھا جو بچپن سے ظاہر عقیدے کے طور پہ تو تھا, لیکن اب ایسا پختہ ہو گیا ہے کہ اگر مجھے قبر کے دہانے چارپائی سے قبر میں اتارتے وقت کوئی مجھ سے پوچھے گا تو اس وقت بھی میں یقین کے ساتھ یہی جواب دوں گا. میں نے یہ دیکھا کہ کائنات کے سارے اسباب, وہ کہتے ہیں کہ شاہ فہد اتنے باوسائل آدمی تھے کہ اگر ایک سانس کی قیمت جو ہے وہ 1 ارب رکھی جاتی تو وہ کئی مہینوں تک زندہ رہ سکتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی بات یہ سیکھی کہ جب وقت آ جاتا ہے تو اس کے اندر سارے وسائل, سارے اسباب, ساری صلاحیتیں, سارا وین دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور آپ کو کوئٹ کرنا پڑتا ہے, یہاں سے لبیک کہتے ہوئے اللہ کی پاک بارگاہ میں پہنچنا پڑتا ہے, اور ایک لمحے کا اضافہ اس کے اندر ممکن نہیں ہے, کسی نہ ٹیکنالوجی سے, نہ کسی وسائل, نہ وین سے. کہتے ہیں دوسرا میں نے یہ سبق سیکھا کہ جب شاہ فہد کا سفر آخر تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ بادشاہ تھے اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے دل جڑے ہوئے تھے, محبت بھی تھی, بہت سے لوگ ان کو پسند بھی کرتے تھے, تو بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کے سفر آخرت میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آخری دم تک جو ہے وہ ساتھ جائیں. اور خاص طور پہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ روایت ہے, لیکن ہم جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں ہمارے ہاں یہ روایات ذرا زیادہ مضبوط اور مستحکم, اور میں نے بڑا اچھا سمجھتا ہوں کہ بڑی خیر پر مبنی روایات ہے. خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی عظیم اجر کی بشارت دی ہے, بلکہ مغفرت کی بشارت بھی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق جو ہے وہ دی ہے کہ کوئی شخص کسی کی تدفین کا, اس کی فوت ہونے کا سنے تو پہلی فرصت میں اس تک پہنچے, یعنی اس کے احباب تک, اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں تک پہنچے, پھر اس کے تجہیز و تکفین کا مرحلہ جو ہے اس میں اس کے ساتھ رہے, قبر میں اس کو حتیٰ کہ جنازے کے بعد قبر میں اتارنے کے مرحلے تک وہ اگر ان کے ساتھ رہے تو اللہ کے ہاں یہ عمل, وہ جو حسن سلوک کا بندے کے ساتھ وہ اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر اس کے لیے رحمت کے منفرد فرمان جو ہیں اور بشارتیں جو وہ جاری فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اسی نسبت سے, کیونکہ میرا ایک لمبا سفر اور رفاقت تھی ان کے ساتھ, تو میں آخری مرحلے میں خصوصی اجازت لے کے شامل ہوا کہ جب قبر میں ان کو اتارا جائے بادشاہ کے جنازے میں, تو کہتے ہیں اب بادشاہ وقت ہے اور ایسا عظیم و شان بادشاہ جس کا پوری دنیا میں سوگ بنایا جا رہا ہے, جس کے اوپر لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو رہی ہیں, اور اس کا جو مسجد نبوی کے حوالے سے, حرمین کی تعمیر کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے, وہ ایسی کے اور بہت ساری جو حوالے ہو سکتے ہیں ان کے دکھ کو منانے کے. کہتے ہیں ان سب کے ساتھ ایک دکھ بھری کیفیت میں جب ہم وہاں پہنچے, کہتے ہیں کتنی دیر تک مجھے اپنا سانس لوٹانے میں نا شعوری کوشش کرنا پڑی کہ میں نے دیکھا اپنے, وہ کہتے ہیں میں اپنے گاؤں میں کسی لاوارث فقیر کو جب قبر میں اتارتے ہیں تو جو قبر کا سائز اس لاوارث کا تھا نا وہی اس کا تھا, ایگزیکٹ اتنا ہی سائز جو ہے نا وہ بادشاہ اتنے طاقتور اور اتنی اچھی شہرت رکھنے والے بادشاہ کی قبر کا سائز بھی وہی موجود تھا. وہ کہتے ہیں ایک تو میں نے اس سے یہ زندگی کا سبق سیکھا کہ یہ نہ وقت جو ہے اسے بڑھایا جا سکتا ہے, اور آگے کی جو منزل ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے, بس جو یہاں سے لے جاتا ہے. وہ اقبال کی ایک نظم بھی ہے نا جس کا حاصل ہی ہے, اس میں جو مکالمہ بڑا خوبصورت اقبال نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر سے پوچھا کہ وحشت کہاں سے آتی ہے اور یہ روشنی کہاں سے آتی ہے, تو اس نے کہا نہ میں وحشت میرے اندر ہوتی ہے نہ روشنی میرے اندر, لے کر آتے ہیں. یہ جو بھی آتا ہے اپنے ساتھ اپنی کمائی کے طور پر لے کر آتا ہے. کچھ لوگ وحشت اپنے ساتھ لے آتے ہیں,
کچھ لوگ روشنی لے آتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس زندگی کو نعمت سے ایک درجہ آگے جا کے مہلت سمجھتے ہیں اور اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس سے کچھ ایسے روشنی کے چراغ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو آگے جا کے ان کی ابدی زندگی کے اندر خیر کریں. دعا کریں. شور کوٹ سے سائمہ جی، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر، میں سائمہ بات کر رہی ہوں شور کوٹ سے. جی میری بیٹی. میرے نا 2 سوال ہیں. جی بیٹا. پہلا یہ ہے، میرا بھائی ہے محمد عاطف، تو اس کے رشتے میں سر محمد عاطف. اچھا جی سر ان کے نا رشتے میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہیں. بھائی ان کا رشتہ طے نہیں ہو رہا. تو وہ مجھ سے 1 سال بڑا ہے، لیکن میری شادی کو ماشاءاللہ سے 6 سال ہو رہے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی. تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے. اور دوسرا سر یہ ہے، میری بیٹی ہے وانیہ، تو وہ تقریباً 4 سال اور 8 ماہ کی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام ٹھیک نہیں ہے، جو بھی سنتا کہتے ہیں اس کا نام چینج کرو. تو سر اگر ہے تو کیوں آپ پوچھتی نہیں کہ کیوں کہتے ہیں؟ سر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کمزور، اور بچہ بیمار رہتا ہے، کمزور ہوتا ہے اور آگے بڑھ کے وہ پڑھ نہیں پاتا. تو اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں. ابھی آپ کوئی مسئلہ ایسا فیس کر رہے ہو کہ وہ پڑھ نہیں رہی ہے؟ نہیں ماشاءاللہ ابھی تو سر وہ بہت اچھی ہے، بہت لائق ہے، بہت چلاک ہے، بھائی ہر چیز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اس میں. تو اب آپ سے مجھے تھا بھی میں آپ سے پوچھوں گی بھائی آپ بتائیں یہ نام ٹھیک ہے یا ہم اس کا نام چینج کریں تو کون سا رکھیں؟ میں دوسرے اس وانیہ کے والدین کا کیا نام ہے؟ سر اس کا نام ہے تصور، محمد تصور ہے ان کے ابو کا نام، اور سائمہ ہے امی کا نام ہے سائمہ. اور اچھا پہلی بات تو یہ کہ مانی کے اوپر ناموں کو ڈائیگنوز نہیں کیا جاتا. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کرتے ہوں لیکن مانی کے نہیں. یہ الفابیٹس پہ ڈائیگنوز کیا جاتا ہے، اور امام ابن عربی جو ہے وہ بھی اس کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں. یہ کریکٹر جو ہے یہ کلیور ہوگا، انٹیلیجنٹ ہوگا. اس لیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوگا، وہ ایک مجھے نہیں لگتا یہ صحیح بات ہے. لیکن جو پرابلم آئے گا بینگ اے فیمیل، وہ آئے گا بینگ انڈیپینڈنٹ. یہ آزاد خیال ہوگی، یہ کسی کی نہیں سنے گی، یہ اپنی سنے گی، اور اپنی ہر بات پہ جو ہے وہ لوگوں کی تصدیق چاہے گی کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. پھر یہ غصے والی ہوگی، پھر یہ تھینک لیسنس کی طرف جائے گی. اس لیے اگر اس کریکٹر کو جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کو اگر ایک بچی کے اندر بچپن میں دیکھو تو شاید اتنا پریشانی کا معاملہ نہ ہو، لیکن اس کو اگر شادی میں دیکھو گے، ریلیشن شپ میں دیکھو گے، تو پھر یہ بڑی ہی زیادہ مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے. اس لیے میرا ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے تمہیں مشورہ یہ ہے کہ نام اگر بدلنا ہے تو ASAP، یعنی کہ کہتے ہیں as soon as possible بدل لو، کیونکہ 5 سال کے بعد پھر افیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جینیٹک آرڈر سارا جو ہے وہ ترتیب پا چکا ہوتا ہے. اچھے ناموں میں سے اس کا ماہین اچھا نام ہوگا تمہارے ماں باپ کے حوالے سے. اس کا اچھا نام جو ہے وہ ہرا ہوگا، ہانیہ ہوگا، ہانی ہوگا. ان میں سے چوز کر لو تو بہت اچھا ہے. جہاں تک بات ہے تمہارے بھائی کی شادی کی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی شادی میں کوئی اب دیر ہے ایسی. ایبسلیوٹلی اسے کہو 2 چیزیں جو ہیں وہ پڑھا کرے. ایک یا ولی یا والی، یہ دونوں اللہ کے نام ہیں اور ان کو پڑھنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے وہ میری ماں سیدہ اماں عائشہ کی حدیث ہے، روایت کرتی ہیں وہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور اس کے بعد دعا کیا کرے اور یہ کھلا پڑھا کرے ہر وقت. دونوں پڑھتا رہے. آئی ایم شیور اگلے محرم سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ جو معاملہ ہوگا. میں ہمیشہ کہتا ہوں سال، میرا سال سے مطلب ہمیشہ ہوتا ہے محرم سے محرم. لوگ 23 اور 24 میں سوچتے ہیں. یہ میرا بچہ دونوں کام جو ہے نا ان کو سنجیدگی سے لو، جو میں نے تمہیں بتائیں. اللہ تعالیٰ آسانی دے گا. محرم سے محرم ہی سوچنا چاہیے نا. بالکل ایسا ہی. اور ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہماری اسلامی تقویم ہے اس کو رائج کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں. یعنی دیکھیں نا، مجھے آخر کسی نے بتایا نا کہ 1 جنوری ہوتا ہے اور اس سے سال شروع ہوتا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ دسمبر ہوتا ہے اس پہ سال ختم ہوتا ہے. یہ کس نے بتایا؟ ایک تو سبکن چلے مجھ تک پہنچا، ایک روایتاً اور ماحول سے مجھ تک پہنچا یہ بات. تو اگر اس کو آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگیوں میں یوں بھی شامل کرنا شروع کریں تو اس سے برکت. ایسا ہی ہے. کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں گے. جی 1 منٹ رہ گیا میرے پاس، لیکن مجھے آپ نے اس بات کا جواب دینا. تسبیح ہاتھ میں کیوں ہے؟ تسبیح ہاتھ میں، تسبیح جو ہے نا یہ ایک الارم ہے بیسیکلی. میرے لاشعور کے ساتھ اس کی جڑت ہے. یہ میری اصل وجہ کیا ہے، میں کیوں اس کو ہاتھ میں رکھتا ہوں؟ 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ ہر وقت باخبر رکھتا ہے کہ میرا جو ٹائم ہے اس دنیا کے اوپر، اس کرے کے اوپر جو ٹائم ہے، نیچے والے کا تو نہیں اندازہ، اوپر والا جو ٹائم ہے وہ ہر لمحہ مجھے میری قبر کے قریب کر رہا ہے. ہر وہ لمحہ
جو یہ مجھے میسر ہے اور اس کے اوپر میرا دھیان اللہ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا وہ خسارے کا لمحہ ہے، وہ خسارے کا ہے، مجھے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ میرے ہاتھ پر متحرک ہوتی ہے تو میرا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ توجہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے، شاید اس کی ضرورت بہت سے لوگوں کے لیے نہ ہو، یہ انفرادی درجے کی میری ضرورت ہے۔ اسی لیے جو مجھ سے وابستہ میرے محبت کرنے والے ہیں میں انہیں کو بہت زیادہ اہتمام سے تلقین نہیں کرتا، میری محبت میں بہت سے لوگ اس کو رکھ لیتے ہیں، لیکن میں نے کبھی بالاہتمام نہیں کہا کہ آپ کیونکہ مجھ سے وابستہ ہیں یا مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ بھی رکھیں۔ میں اس لیے رکھتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ والے اتنے تھے جنہوں نے نہیں رکھا، میں سادہ سی بات کہتا ہوں، ان کا ذکر پختہ ہو گیا تھا، انہیں اس دھیان کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم کمزور ہیں، ہم دنیا کی روشنی میں جلدی جو ہے نا اس کی چکا چوندی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس گھنٹے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک عام انسان جو ہے نا وہ جتنا مرضی میری طرح کا تکبر کر لے کہ میں نہیں بھول سکتا تسبیح، تو میں نے اتنے سال پکڑی ہے، لیکن یقین کیجئے آدھے گھنٹہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہ ہو آپ بھول جائیں گے۔ اس لیے اپنی عاقبت سنواریے، ہاتھ میں تسبیح پکڑیے اور ان لوگوں سے بچیے جو اس کے اوپر آپ کو طنز کریں گے یا نشانہ بنائیں گے۔ یہ آپ کا وہ چراغ ہے جو آپ نے قبر میں لے کے جانا۔ ملتان سے ہمارے ساتھ احمد ہے، پہلے ان کی کال لے لیں پھر بات پہ آگے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم احمد۔ وعلیکم السلام عائشہ، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر بیٹا، حکم فرمائیے۔ جی بات یہ ہے کہ مجھے 2 سال ہو گئے میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی۔ کیا ہوا؟ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ وہ کچھ جو ہے وہ کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے نا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں مڑتے ہیں، تو گھر میں اتنی پریشانی ہے، بچے بھی سارے بیمار ہیں۔ ایک چھوٹی بیٹی کی بازو ٹوٹی ہے، بڑی بیٹی کو اسٹما ہے، اس کو بھی دوائی کھلا رہے ہیں تقریباً 2-3 سال سے، اس کو بھی فرق نہیں آ رہا۔ تو گھر میں اتنی پریشانی ہے، میرا روزگار بھی ختم ہو گیا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھی میرے ساتھ جن کے پاس بھی جاتے ہیں کچھ کہتا ہے آپ کے اوپر یہ ہے، ڈاکٹر سے بھی میں میڈیسن لے رہا ہوں، تو بیٹھے بیٹھے میرے ہاتھ پاؤں کبھی مڑ جاتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی مجھے کیا ہوتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، لیٹتا ہوں تو خوفناک سے خیالات آتے ہیں، یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ اچھا احمد یہ بتائیے کہ آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ میری مسز کا نام روبینہ ہے۔ روبینہ ہے۔ اچھا میرا جو اچھا مجھے پہلے یہ بتا دو کہ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو وادو ہوا ہوا ہے؟ بس بتانے والے تو سب کچھ بتاتے ہیں جی آپ کے اوپر جادو بھی ہوا ہے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اس کا میں نے کہا کام کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی تو وہ پھر کسی نے جادو ٹھیک نہیں کیا تمہارا؟ میں بڑے لوگوں سے کروا چکے ہیں مگر نہیں، پیسہ ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، اب کروا کوئی کہتا 5,000 دے دو، کوئی کہتا 10,000 دے دو۔ اچھا احمد یہ بتائیے کہ آپ کام کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں کام میرا تھا، ہم بناتے تھے بیڈ شیٹ جو ہوتی ہے نا بیڈ شیٹ، جی اب وہ بند پڑی ہیں، سال ہو گیا، تو اب مجھے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی کام بند پڑا ہے، میں سوچ رہا ہوں کیا کروں بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپ واپس بیڈ شیٹس پہ جاؤ، یہ کرو، پہلی بات تو یہ ٹھیک ہو گیا، میں واپس ٹھیک ہے نا۔ میں کپڑے کے کام کو نا بہت زیادہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ نے ایک لاس کم رکھا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کا کام کرتے تھے، اس لیے اس میں لاس ہو نہیں سکتا۔ تم دوبارہ شروع کرو، لیکن سورہ اخلاص پڑھتے رہو۔ ٹھیک ہو گیا، پڑھتے رہو گے ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کسی نے کچھ کیا ہے، ایبسلیوٹلی نہیں، یہ میں تمہیں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تمہیں بنیادی طور پہ پرابلم ڈپریشن کا اور انگزائٹی ڈس آرڈر کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو تمہیں گھبراہٹ ہوتی ہے نا، اور یہ سانس پھولنے والی اور یہ موت کے خیالات، یہ سارے اس کے ٹپیکل سمٹمز ہیں۔ اب اس کے لیے یا تو تم اگر بہت زیادہ سمجھو کہ قابو نہیں ہوتا تو ایک سائیکائٹرسٹ سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں ایک آدھ گولی دے گا جو آدھی کھانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا۔ مل لو میرے مشورے میں سائیکائٹرسٹ سے تو بہت اچھا ہوگا۔ سوائے ڈپریشن اور انگزائٹی ڈس آرڈر کے تمہارے گھر میں اور کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ بریدنگ کا ایشو کہہ رہے ہو بیٹی کا، یہ بھی بنیادی طور پہ الرجی ہے جو کہ عمر کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور واپس کپڑے کے کاروبار پہ جانا ہے۔ جی السلام علیکم، چنتا خان پور۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا۔ جی ٹھیک ٹھاک۔ جی پتر۔ جی میرا نام چندہ ہے، چندہ سلیم۔ میں نے نا مطلب 2 باتیں کرنی ہیں۔ کیا چیز بیٹا؟ اونچا بولنا۔ میں نے کہا میں نے نا 2 بار مطلب کہ 2 مسئلے ہیں، باتیں کرنی ہیں۔ جی بیٹا کیجئے، اونچا بولو ذرا۔ جی ایک تو میری بہن ہے شما سلیم نام ہے۔ ایک لفظ نہیں سمجھ میں آیا بیٹا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں، اونچا بولو۔ اچھا جی میں کہہ رہی میرا نام نا چندہ سلیم ہے، نا خانپور سے بول رہی ہوں۔ ہاں میں نے نا 2 مسئلوں کے بارے میں باتیں کرنی ہے۔ اچھا
ہاں جی بولو بیٹا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ہاں بولو. ہاں ایک تو میری بہن ہے نا شمع سلیم, اس کا نا اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے. اس کے نا شوہر کا نام عمران ہے, وہ 2 سال پہلے نا اسے چھوڑ کے گیا تھا. اچھا. نا بیٹی ہونے والی تھی, اس نے کہا تھا کہ میں نا میں 15 دن کے بعد نا تمہیں لینے کے لیے آؤں گا. تو بھی ہے نا, لیکن 15 دن تو چھوڑے آپ, مطلب کہ اب 2 سال ہونے والے. 22 ستمبر کو 2 سال پہلے وہ آئی تھی, اور اس 22 ستمبر کو نا اس کو پورے 2 سال ہو جائیں گے. اس کی بیٹی بھی 1.5 سال ہوگی. دوبارہ وہ لوگ وہ آیا بھی نہیں اسے لینے کے لیے, وہاں پہ جا کے اس نے شادی بھی کر لی اور بیٹی ہو گئی. اور اب میری بہن کا وہ سامان بھی نہیں دے رہے. طلاق اب مطلب کہ ابو نے عدالت کے ذریعے کیس کیا تو سامان بھی نہیں دے رہے, اور یا پھر مطلب کہ لکھ کے چلو طلاق دے دیں یا پھر اسے لے جائیں. کچھ ایک تو کام کرے, لیکن 2 سال ہو گیا میری بہن کو درمیان میں لٹکایا ہوا ہے. اچھا شمع جو لٹکی ہوئی ہے یہ خلا کیوں نہیں لے رہی؟ سامان لینا چاہ رہی ہے, خلا نہیں لینا چاہ رہی. جی خلا کیوں نہیں لے رہی؟ خلا بھی پہلے مطلب کہ ابو نے کہا کہ پہلے سامان دے دیں, وہ پھر خلا بھی لے لیں گے, لیکن وہ سامان بھی نہیں دے رہے. لیکن میری بہن کہہ رہی کہ میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. نہیں, وہ چاہت صرف ایک شخص کی تو نہیں ہو سکتی نا میری بیٹی. ہاں چاہت تو دونوں کی ہونی ہے, وہ نہیں کرے گا. ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بہن اگر ضد کرنا چاہتی ہے وہ اس کی ثواب دید ہے, وہ کرنا چاہے ضرور کرے, لیکن اگر یہ آگے بڑھنا چاہتی ہے تو خلا لے لے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جائز کیا ان کو استعمال ایسے حالات میں کر لینا چاہیے, لیکن عدالت کے تھرو ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. دوسرا سوال کیا تھا؟ عدالت کے تھرو ملے گا, وہ لینے نہیں آئے گا, مجھ سے کھلا ہی لینا پڑے گا. ہاں میں بڑا کلیئر تمہیں بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ رہا ہوں, نہیں معاملہ نہیں بنتا ہوا نظر آ رہا. اچھا, اور ایک میری بہن ہے مون سلیم اور میں چندہ سلیم, ہم دونوں کے نا رشتے نہیں ہوتے. نہیں, شمع کا تو رشتہ ہو چکا ہوا ہے نا. ہاں شمع کا ہوا ہے. اچھا, اس کے علاوہ 2 بہنیں ہیں. ہاں جی, اس کے علاوہ 2 میری بہن مون سلیم ہے. نام ان کے کیا ہے؟ مون سلیم. مون جی مون سلیم. ہم دونوں کا نا رشتہ, ایک چندہ اور ایک مون اور ایک شمع. ماشاء اللہ تعالیٰ, ویری گڈ. تو آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری عمر تقریباً 29 سال ہے, اور وہ مجھ سے چھوٹی ہے 28 سال. ایک تو جب بھی میں کہتا ہوں نا کوئی بھی تسبیح پڑھنے کے لیے, تو ایک بات جو ہے نا, یہ کراس دا بورڈ سارے دوست جو ہے نا, سارے میرے بچے جو ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں, اول آخر درود ضرور پڑھنا ہے, اور کم از کم 11 دفعہ ضرور پڑھنا ہے. لیکن میں اکثر بھول جاتا ہوں اس کو کہنا. آپ نے پڑھنا ہے یا ولی یا والی 1, اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک 2. یہ ہر وقت پڑھتے رہو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن دھیان سے کرنا اس مزاج کے ساتھ شادی, کہ شادی جو ہے یہ عاجزی کا دوسرا نام ہے. اس میں اپنے مزاج میں چندہ تم نے تھوڑی سی نرمی رکھنی ہے, اور اپنے وزن کو تم نے ہمیشہ قابو رکھنا ہے, کیونکہ سسٹک اووری کا ایشو جو ہے وہ تمہیں, ہارمونز کا پرابلم جو ہے وہ زندگی میں کسی وقت ضرور فیس کرنا پڑے گا. طارق بھائی, بخاری شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بازار میں سے گزر رہے ہیں, تو وہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جو ہیں وہ کھڑے ہیں, اور آپ نے ان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم کیا پڑھ رہے ہو, کیا ذکر کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں. آپ نے کہا یہ پڑھا کرو, اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں. جو سب سے کمزور بیماری ہے وہ غم ہے, وہ ڈپریشن ہے. اس لیے ڈپریشن کے سمٹمز میں میں لا حول کی تسبیح دیتا ہوں, اور یہ کہتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تک پڑھنا ہے, آگے اس لیے نہیں کیونکہ حدیث میں اتنا آیا ہے. وظیفہ میں حدیث سے لے رہا ہوں, قرآن سے نہیں لے رہا. یہ فرمائی کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ مزاج تھا کہ ذکر کیا جائے؟ جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات کے ساتھ, جیسے ابھی آپ نے جو حدیث ارشاد فرمائی جس سے ہم نے برکت کشید کی, یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے, اور لگ بھگ 40 سے زائد کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مثلا ایک اور حدیث آپ کی اس بات سے, حدیث کی سماعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور توجہ دلا دی. حضرت معاذ بن جبل حضور کے ایک صحابی ہیں, حضور کے ساتھ والہانہ محبت عشق میں جو ہے وہ ہر لمحہ مہکتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا سواری پر سوار ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور جب میں یہ تیسری دفعہ پڑھتا ہوں, تیسری سطر پڑھتا ہوں, تو دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے جو ہے نا وہ وجد میں آ جاتے. میرے کریم آقا نے کہا اللہ کی عزت کی قسم معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور پھر کیا کہا, اتنی محبت کے اظہار کے بعد انعام کیا دیا. آپ دیکھیں یعنی اس کے بعد کتنی لافانی بات, کتنا لافانی خزانہ منتقل ہو رہا ہوگا.
میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ہر نماز کے بعد یہ جو دعا ہے نا اس کو اپنی معمول کا حصہ بنا لو. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، وہ جو ہے جس کے اندر کہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما اور مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما. تو یہ جو دعائیں ہیں اور معمولات ہیں جو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کو جو بظاہر اصحاب رسول تک ان کا معاملہ ہے، لیکن وہ پوری امت کے لیے اس کے اندر معاملہ موجود ہے. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آتی ہیں. حاجت کوئی اور ہے، اور دنیاوی حاجت ہے، اور عطا کیا ہے؟ وہ دنیا کی کسی حاجت کے تحت تشریف لاتے ہیں اور ایک ایسا عمل عطا کیا جاتا ہے کہ جو دین اور دنیا دونوں میں نفع کا باعث ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، جسے پوری امت تسبیح فاطمہ کہہ کے پڑھا کرتی. اور جب واپس پلٹتی ہیں تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ کب کا ذکر ہے؟ یہ خیبر کے بعد کا ذکر ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس واپس پہنچتے ہیں نا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ خادمہ کا معاملہ کیا ہوا. تو آپ نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ میں سرکار سے عرض کی تو سرکار نے یہ آگے سے وظیفہ عطا فرما دیا. تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا جواب دیا؟ ذرا اس جواب کو سنیں اور اس سے پھر اپنی زندگی کی جو سمت ہے اسے متعین کرنا چاہیے. آپ نے کہا اے فاطمہ تم نے کیا خیر کا سودا فرمایا کہ تم دنیا لینے گئی تھیں، اللہ کے رسول کے ہاتھ سے اللہ نے تجھے دنیا اور آخرت دونوں عطا کر دی. تو یہ جو اذکار ہیں ان کا ایک خیر پر مبنی ایسا فائدہ ہے جو اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے. اچھا بہت سے لوگ ہمارے یہاں نا بہت جلدی سے ایک بات کہتا جاؤں، بہت سے لوگوں نے اس کے فائدے کو آخرت کے ساتھ صرف منسوب کر دی ہے. کچھ لوگوں نے اذکار کے فائدے کو صرف دنیاوی منفعت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی، حالانکہ یہ تو ایک ایسا کمپریہنسو پیکیج ہے خیر پر مبنی کلمات مقدسہ پر مبنی. وہ چراغ ہے یہاں بھی روشنی کرے گا اور قبر میں بھی روشنی کرے گا. جی السلام علیکم شازیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج خوش نصیبی ہے میری آپ سے بات ہو رہی ہے. سلامت رہو میرا بیٹا. دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ میری بیٹی ہے ندا فاطمہ، اس کا اچھا ایک اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن وہ کیس کو لینا ہے. تو سر ایک کے لیے کیسا ہے؟ کیا ہے؟ میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے کالج میں. اچھا میڈیکل میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے، وہ اس کے لیے بتائیں کہ کیسا اس سائڈ جانا، اس کے لیے ندا فاطمہ کا کیسا ہے؟ یہ جائے گی انشاءاللہ تعالی، ضرور جائے گی. اور بہت اچھا جی سر، بہت اچھا. اور جی اور سر دوسری بات یہ پھر دو رشتے آئے ہوئے. ایک لڑکے کا نام ہے دلفراز، اس کی مما کا نام ہے روبی کہتے ہیں، اور دوسرا شراز. تو یہ دونوں میں سے شراز بہتر ہے ندا فاطمہ کے لیے، شراز بہتر ہے. اچھا بیٹی کو کہنا کہ شادی میں دیر نہ کرے. پہلی بات یہ، اگر میں باپ کی حیثیت سے بات کروں تو میں تعلیم جو ہے وہ مہر میں لکھوا لوں گا اور شادی جو ہے وہ ضرور کر دوں گا، کیونکہ فاطمہ کا اندر جو ندا فاطمہ ہے نا اس کے مزاج میں تلخی زیادہ ہے اور وہ رہے گی. اس لیے چھوٹے ذہن کے ساتھ چھوٹی عمر میں جو ذہن بنا لے گی وہ زیادہ بہتر رہے گا. اسے کہنا کہ آیت کریمہ کا جو تذکرہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتی رہے. دونوں کام ٹھیک ہیں. شراز رشتے میں زیادہ بہتر ہے اور میڈیکل میں انشاءاللہ اپنی محنت پہ جائے گی، انشاءاللہ تعالی ضرور چلی جائے گی. اگر ذکر میں یہ پوچھ لوں آپ سے، اجازت دیں پہلے آپ زیادہ ذکر کیا کرتے ہیں؟ سارے ذکر جو ہے نا ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دلی زبان سے ہم تک پہنچا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ تو لا الہ الا اللہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی بالیدگی کے لیے جو تاثیر اور مجرب پن اللہ نے درود پاک کے اندر رکھا ہے نا وہ کسی اور چیز کے اندر ویسا موجود اور سکون اس میں رکھا ہے. جو کیفیات اس کے ساتھ آپ کو عطا کی جاتے ہیں، جو طہارت عطا کی جاتی ہے، کیا بات ہے، اس سے بہترین شاید ہی کوئی اور عمل ایسا ہو سکتا. کوئی یعنی نہ کوئی وظیفہ اتنا کارگر ہو سکتا ہے، نہ کوئی عمل اتنا کارگر ہو سکتا ہے. میں بڑی احتیاط سے یہ بات کہہ رہا ہوں، وظیفہ بھی اور عمل بھی کوئی نہیں، دونوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو درود پاک کے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب کوئی اس کو کرنے میں شامل ہو جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے، تو اس ایسے عمل میں شریک ہو جاتا ہے جو لا شریک کر رہا ہے، جو اس کا وظیفہ جو لا شریک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.